अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मारिफ़त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से जारी है और वो मशहूर और मारूफ हदीस जहाँ पर फरमाया कि अगर कोई मारिफ़त इमाम के बग़ैर दुनिया से चला जाए तो उसकी मौत जहालत की मौत है। यकीनन जो जहालत की मौत है, जाहिल और जहालत में भी फ़र्क है। जहालत यानी एक इंसान जाहिल है किसी चीज़ से और एक शख्स जो है वो जहालत है। एक शख्स और एक माशरे में जहालत है, यानी जहालत से मुराद कुफ़र है। कुरान मजीद में जिस तरीके से कुछ अफराद के ऊपर लानत की गई है और कुछ अफराद को बुरे अल्फाज के साथ याद किया गया है, इसमें से 8 अफराद है और 8 अफराद में से एक जाहिल है और जहालत है। तो इन चीज़ों की तरफ हमें देखना है कि हमें हर हालत में मारिफत हासिल करनी है। और जहाँ तक सवाल है इंसान की खिलकत का, तो इंसान की खिलकत भी मारिफत के लिए हुई है कि अल्लाह की मारिफत की जाए। और यकीनन अल्लाह की जो मारिफत है उसके लिए ज़ाहिर है कि हर चीज़ के लिए जैसे एक वसीले की ज़रूरत है, तो मारिफत इमाम जो है वो एक वसीला है खुदावंद मुतआल की मारिफत हासिल करने का। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ की तरफ निगाह करनी होगी कि यानी गोया हम जब इमाम की मारिफत हासिल कर रहे हैं तो ये दर हकीकत खुदा की मारिफत है। यानी खुदा की मारिफत और इमाम की मारिफत, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ज़ाहिर है जब इमाम की मारिफत हासिल हो जाए तो उस वक्त आपको खुदा की मारिफत भी हासिल हो जाएगी, चूँकि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी जो कायनात में है वो इमाम है। यानी इमाम जो है वो सबसे बड़ी निशानी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रूए ज़मीन पर। तो ये चीज़ हमारे लिए काबिल गौर है कि हम जब इमाम की मारिफत हासिल करते हैं तो गोया वही खुदा की मारिफत है। लेकिन इन मारिफ को हासिल करने के लिए सबसे पहले जो उलमाए इरफान है, जो आरिफ लोग हैं, उन उलमा ने ये भी लिखा कि इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि इंसान सबसे पहले अपनी ज़ात की मारिफत हासिल करे। और ज़ात की मारिफत में भी कुछ सवालात है जो कि हमें उसके ऊपर गौर करना होगा कि हम कहाँ से आए, कहाँ हम रह रहे हैं और कहाँ हमने जाना है। ये 3 सवालात, यानी अगर इन 3 सवालात के ऊपर हम गौर व फिक्र, तफक्कुर और तदब्बर करें तो बहुत सारे मसाइल जो है वो हमारे लिए हल हो जाएंगे। और जब इंसान अपनी ज़ात की मारिफत हासिल करता है तो उस वक्त वो खुदा की मारिफत तक पहुंच सकता है। यानी ख़ुद अपनी ज़ात की मारिफत, आप अक्सर दुनिया में आज भी देख रहे हैं लोग जो है हर एतबार से यानी माली एतबार से और फाइनेंशियली इन चीज़ों में मुकम्मल तौर पे वो खुशी महसूस करते हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ है, सारा कुछ है, लेकिन चूंकि उनको अपनी ज़ात की मारिफत हासिल नहीं है, या तो वो कुछ वक्त के बाद एहसास तंगी महसूस करते हैं और या जो है वो कुछ और तरीके से, लेकिन वो खुश नहीं रहते। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये है कि उस शख्स को अपनी ज़ात की मारिफत हासिल नहीं है। अक्सर जब हम जवानों से हमारी मुलाकात होती है तो ऐसे बहुत सारे जवान हम देखते हैं कि जहाँ पर यकीनन जवानी में नमाज की पाबंदी नहीं है, रोज़ी की पाबंदी नहीं है, दूसरी चीज़ों में उनकी जो है वो अहकाम इलाहिया की पाबंदी नहीं कर रहे, दूसरी चीज़ों में थोड़ी उनकी सुस्ती होती है। लेकिन जब वो एक दफ़ा अल्लाह की तरफ जब माइल हो जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो वो कह देते हैं कि इस वक्त हम इत्मीनान क़ल्बी महसूस कर रहे हैं, हमारा दिल जो है वो मुतमईन है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह की तरफ जो नज़दीकी है और अल्लाह की अपनी ज़ात की जो उसको मारिफत हासिल हो रही है, यही पूरे इंसान की फ़ितरत जो है वो ये है कि इंसान के लिए जैसे अल्लाह ने जो रोज़ाना के एतबार से जो कानून रखा, यानी ख़ुद
نماز پنجگانہ ہے یا ماہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، یہ در حقیقت انسان کی فطرت ہے، یعنی اس کے علاوہ انسان رہ نہیں سکتا۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو اس کی فطرت بگڑی ہوئی ہوتی ہے، فطرت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی احساس سرور حاصل نہیں کر سکتا، اس کو ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی فطرت کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری فطرت کیا ہے، ہم کس فطرت کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یقیناً اگر انسان جو ہے وہ اس چیز کی طرف ان کی رغبت ہو جائے اور اس طریقے سے ان کی وہ اپنے آپ کو اگر اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اس کو آ جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یقیناً وہ الا لیعبدون کی تفسیر بھی تفاسیر اہل بیت میں کچھ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ یہاں الا لیعبدون سے مراد الا لیعرفون ہے، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اور انسان جو بامعرفت انسان ہے، جو جس کے وجود میں معرفت ہے، یقیناً اس شخص کے لیے وہ اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ یعنی وہاں الا لیعبدون، بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کچھ اس طریقے سے انہوں نے یہ محسوس کہا کہ گویا کہ اگر ہم عبادت کرنا شروع کریں اور پھر لوگوں نے عبادت جب شروع کر لی تو لوگ جو ہے اکثر رہبانیت کی طرف چلے گئے، یعنی لوگوں نے یہ سوچا کہ اب یہ عبادت ہی کرنی ہے اور دوسری چیزوں سے وہ غافل ہو گئے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں بھی ایسا کچھ ہوا، تو اس میں رسول اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ انسان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو فقط اور فقط جا کے کسی مسجد میں بیٹھ کے رہبانیت میں جانا ہے، بلکہ ان کو کام بھی کرنا ہے اور دوسری چیزیں بھی ہے جو زندگی کے لوازمات ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو یہاں پر یعنی اصل چیز جو انسان کی ہے وہ معرفت ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ بھی جو ہے وہ معرفت کا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی معرفت کی جو ہے وہ ایک خاص اہمیت ہے، اور عرض یہ ہے کہ انسان جب خود اپنی ذات کی معرفت حاصل کرے گا تو یہ مقدمہ ہوگا امام کی معرفت کے لیے، اور امام کی معرفت یقیناً جب حاصل ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا
كلمح البصر أو هو أقرب، كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان. الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني. الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الطاهرين. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام. اور اس دور میں یقیناً جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ انسانیت کی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے یقیناً دعا کی ضرورت ہے کہ امام جلد از جلد تشریف لائے اور یہ دنیا جو کہ ایک بیمار بدن اور ایک بیمار جسم کی طرح ہو چکی ہے، تو اس کا جو علاج ہے وہ یقیناً حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے. اور اس کے لیے ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دعا امام زمانہ علیہ السلام کو ضرور کیا کرے اور دن میں ایک وقت اس چیز کے لیے مشخص کرے اور اس وقت دعا امام زمانہ علیہ السلام کی تلاوت کرتے رہیں. آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں، حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید واجد علی زیدی صاحب نے انشاءاللہ العزیز قبلہ کی خدمت میں سوالات کا سلسلہ پیش کریں گے اور ان کے علم اور معلومات سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ. سلامت رہے. قبلہ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنے مصروفیات کے باوجود یہ وقت ہمیں فراہم فرمایا اور ہمیں خدمت کا موقع دیا. شکر گزار ہے آپ کے. قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا. اور یقیناً اس دور میں چونکہ دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہے تو ایک خاص اہمیت جو ہے وہ علماء کو حاصل ہے. تو میں اسی عنوان سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ کیا ممکن ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جگہ فقہاء علماء
लोगों के ऊपर हुज्जत करार पाए, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। जी नकराम, सलाम अलैकुम। जी, आपने जो सवाल किया माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इस दौर में वाक़ई जैसा कि आपने कहा कि उलमा का दौर है और इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला शरीफ ग़ैबत कुबरा में है, और जी इस दौर में कोई हो कि जो हमारी रहनुमाई करे, लिहाजा ज़रूरी है कि ये मालूम करें कि जिन उलमा की हम पैरवी कर रहे हैं, जिनकी बात के ऊपर अमल कर रहे हैं, जिनकी तकलीद कर रहे हैं, जी क्या वो हमारे ऊपर। ये जवाब है कि बेशक उलमा हमारे लिए हुज्जत हैं। बेशक। उसकी वजह यह है कि खुद कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे ऊपर हुज्जत है, हम उलमा के ऊपर हुज्जत हैं, जी और उलमा तुम्हारे ऊपर। सही। और जैसा ये कहते हैं वैसा कर। और अगर हम अइम्मा के दौर में देखें तो ख़ुद रसूल मकबूल का दौर अगर देखें तो रसूलुल्लाह ने भी फरमाया था कि एक ज़माना आएगा कि जिसमें लोग इल्म को हासिल करने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, और एक दौर आएगा कि जिसमें लोग सवालात तुम्हारी खिदमत में पेश करेंगे तो तुम उनके जवाबात देना। और रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया था कि देखो, जब वो दौर आ जाए तो जो लोग जवाब देने वाले होंगे जी उनको हैसियत से उनको इज्जत देना और उनको मरहबा कहना। सही। ये रसूलुल्लाह मशहूर कौल है। उसके बाद अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम का दौर आता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी नहजुल बलागा में भी है कि जनाब कसम को फरमाया था जी कि आप नमाज और नमाज ज़ुहरैन में जी आप बैठिए, और बैठने के बाद मसला दरियाफ्त करें, उनके जवाबात आप उनकी खिदमत में पेश करें। लिहाजा वो बैठा करते थे और लोगों के सवालात के जवाबात दिया करते थे। सही। इसी तरीके से मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के दौर में भी कि जनाब आबान बिन तुग़लब को सही। इमाम ने कहा में आप बैठिए और फतवा दीजिए लोगों के लिए। सही। ये तमाम अक़वाल इमाम के और रसूलुल्लाह के इस तरफ इशारा करते हैं कि अगर इमाम ना हो, सामने ज़ाहिर ना हो, और जिनको इमाम ने अपनी जानिब से अपना नायब करार दिया है, अगर उनकी बात के ऊपर हम अमल करते हैं तो वो हमारे लिए हुज्जत होगी। जैसा कि इमाम के दौर में एक शख्स से इमाम ने पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मस्जिद में बैठते हो, बैठने के बाद लोगों के मसाइल को सुनते हो और उनके जवाबात देते हो। तो उस वक्त फरमाया कि हाँ, हम मस्जिद में बैठते हैं और बैठने के बाद लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। और ये भी फरमाया, मौला अगर कोई आपका चाहने वाला है तो हम उसको जवाब देते हैं आपका नाम लेके, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स आ गया कि जो आपका चाहने वाला नहीं है तो हम इशारा कर देते हैं, आपका नाम नहीं लेते हैं और बता देते हैं वहाँ पे कि ये कौल है और इसके ऊपर अमल कर लो जी। इस तरीके ये तमाम चीज़ें। उसके बाद इमाम ने उससे फरमाया कि मरहबा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम जो काम कर रहे हो बेहतर कर रहे हो, मैं यही चाहता हूँ कि तुम करो। और ख़ुद इमाम ने भी फरमाया है कि तुम मस्जिद में बैठ के, जैसा कि जनाब आबान से कहा था कि आप मस्जिद में बैठिए दीजिए, इसलिए कि मैं दुनिया में तुम जैसा देखना चाहता हूँ जो लोगों के मसाइल को हल करते हूँ। सही। लिहाजा इमाम के इस तरफ इशारा करते हैं कि हम अगर इस दौर में उलमा की तकलीद कर रहे हैं और उनके अक़वाल के ऊपर अमल, कि वो कहते हैं अगर हम अमल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए हुज्जत है, हुज्जत इमाम। इन जाहिर है कि हुज्जत आम हुज्जत ख़ास का मसला है कि इमाम की जो हुज्जत है वो खुदा की जानिब से हुज्जत है और उलमा इमाम की जानिब से है। और जाहिर उलमा कोई चीज़ हम तक पहुँचाते हैं तो उसमें इम्कानात हैं कि इंसान इश्तिबाह कर जाए। लिहाजा इमाम ने फरमाया, देने वाला सही फतवा देता है तो उसका एक अजर उसको मिलता है, अगर गलत अगर फतवा दे दिया तो उसके बराबर उसको अजर मिलता है। लेकिन अगर कोई इश्तिबाह होता है उससे तो उसको इस बिना पे कि उसने मेहनत की है
اور ہماری راہ میں صحیح اور حق تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، لہذا اس کا اجر اس کو ایک برابر اس کو اجر ملے گا۔ یہ تمام اقوال یہ بتاتے ہیں کہ علماء ہمارے لیے حجت ہیں، لہذا جیسا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب نے بھی باقاعدہ طور کے اوپر آ کے تائید کی ہے، جس طریقے سے جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ درس خارج دے رہے ہیں، وہاں کے اوپر ایک ایسا شخص آتا ہے کہ جس کو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا، اس سے پہلے کسی، اور وہ حیبت، وہ روب، دبدبہ، تمام چیزیں، اور ان علماء کے درمیان میں آ کے وہ بیٹھ جاتا ہے جو درس خارج میں نہ جانے کتنے سالوں تک وہ درس حاصل کرتے ہیں، تب درس خارج میں بیٹھتے ہیں اور شیخ مفید علیہ درس دے رہے ہیں۔ اتنے میں اس آنے والے شخص نے ایک سوال کر لیا، صحیح، اور تو دیکھنا حسین و جمیل، خوبصورت، متقی، پرہیزگار لگ رہا ہے، اس کو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا، کون شخص جو سوال کر رہا ہے؟ اور اس نے، آنے والے نے سوال کیا کہ یہ بتائیں، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے، کوئی خاتون ہے، اس کا شوہر مر جاتا ہے، صحیح، اس کا شوہر ہے، یا اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے، خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، سوال اس کا یہ تھا کہ اگر اس کے اوپر عذاب خدا نازل ہوتا ہے صحیح، تو اس کی کیا حکم ہے؟ جی، اس کی عدت حکم ہے؟ تو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا کہ دیکھو، تمہارا سوال غلط بھی ہے اور تمہارا سوال انکمپلیٹ بھی ہے۔ کہا وہ کس طریقے سے؟ جی، ہے کہ مکمل نہیں ہے، کہ جب کبھی بھی عذاب کسی کے اوپر نازل ہوتا ہے تو دو طریقے سے ہوتا ہے، یا تو جب وہ مسخ، یا تو وہ جانور کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جی، یا وہ پتھر۔ اللہ اکبر۔ شیخ مفید کے جوابات یہ کہ اگر وہ پتھر بن جاتا ہے تو اس خاتون کے لیے یہ عدت ہے، اور اگر اس کا شوہر جانور بن جاتا ہے تو اس کے لیے یہ عدت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمہارا سوال باطل ہے، وہ اس طریقے سے کہ اگر یہی سوال جناب موسیٰ کی قوم میں سے کسی نے کیا ہوتا تب صحیح تھا، جناب ابراہیم کی جتنی بھی انبیاء ہیں ان میں سے کسی نے سوال کیا ہوتا، یہ سوال صحیح ہوتا، لیکن رسول اللہ میں سے ہو اور تم سوال کر رہے ہو مسخ کے سلسلے سے، لہٰذا تمہارے لیے یہ مسئلہ پوچھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو اللہ نے رحمت للعالمین رسول اللہ کی وجہ سے ان کے اوپر سے یہ عذاب کو ختم کر دیا جب شب ہجرت گئے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ ہے کہ اگر ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے تو ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا مسخ ان کے لیے یہ سوال غلط تھا۔ لہٰذا جب آنے والے ایک مرتبہ کہا کہ آپ حقیقی مجتہد ہیں، یہ مرتبہ انتا مجتہد حقا، یہ اس نے جو ہے 6 دفعہ کا 3 دفعہ یہ جملہ اس نے استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا لیکن وہ شخص نہیں ملا۔ پھر آخر میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے کہا یہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امام تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے کہ جس میں پوری قوم، جس میں ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے تو امام آ کے رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کی یہ رہنمائی بہت سارے واقعات موجود ہیں جو سبھی ناظرین اکرام نے بھی سنے ہوں گے، کہ جو یہ بتاتے ہیں علماء ہمارے لیے حجت ہیں، لہذا اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی رہنمائی فرمائیں۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی کہ آج کے دور میں جو علماء کی ضرورت ہے، اور پھر حضرت امام زمانہ علیہ السلام یقیناً ان کے اوپر سرپرست ہیں ان کا۔ میں اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں علماء کا دور ہے اور مراجع کرام ہے، تو غیبت صغریٰ میں جو نواب اربعہ تھے، ان کے عنوان سے بھی میں ایک سوال کروں کہ نواب اربعہ یہ کون سے افراد تھے اور ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، اس پر بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے۔ نواب اربعہ وہ 4 افراد ہیں کہ جن کو نواب خاص کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ وہ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور بھی درک کیا، جنہوں نے امام نے اس جناب جن میں سے پہلے عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان
جی یہ دو ایسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا ثقتان، یہ دونوں ثقہ ہیں ہمارے صحیح. نزدیک. اور یہ وہ پہلے اور دوسرے نائب تھے امام زمانہ علیہ السلام تک ہمارے مسائل جو تھے وہ پہنچاتے تھے. چونکہ غیبت صغرا کا دور تھا، اس دور میں شیعوں کے بہت سارے مسائل تھے کہ جو دریافت کیے بغیر حل نہ ہو سکتے تھے، لہٰذا اس دور میں یہ وہ افراد تھے کہ جو ہمارے مسائل کو لے جاتے تھے اور امام تک پہنچاتے تھے، اور امام کے جوابات لے آتے تھے اور ہم تک پہنچاتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جناب عثمان بن سعید جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی ہے، جی فوراً ہی صغرا کا دور شروع ہو جاتا ہے. اور اس دور کے اندر ضروری تھا کہ شیعوں اور امام کے درمیان میں ایک اتصال باقی رہے. اس صحیح. اتصال کو پر عثمان بن سعید جو پہلے آپ کے نائب تھے، جی. جو تقریباً نیابت کرتے رہے امام زمانہ اور شیعوں کے درمیان میں. جی اس کے بعد محمد جو تقریباً 40 سال تک امام کے نائب رہے. اور اس کے بعد حسین بن روح جی جو تک مستقل طور کے اوپر یہ تبلیغی امور انجام دیتے رہے اور امام کے سوالات و جوابات ایک دوسرے تک پہنچاتے رہے، منتقل کرتے رہے. اس کے بعد علی ابن محمد سمری جنہوں نے 3 سال تک کی غیبت صغرا کے درمیان میں لوگوں کے مسائل کو حل کرتے رہے. اور ظاہر ہے کہ پورا دور دیکھا جائے تو 69 سال ہوتے ہیں تقریباً، سال کے قریب یہ پورا ایک جو اگر جوڑا جاتا ہے مہینوں کے حساب سے تو تقریباً 70 سال ہوتے ہیں یا 69 سال ہوتے ہیں. بہر 69 سال کے درمیان میں جو مسائل تھے شیعوں کے ان کو حل کرنے کا نائب جو تھے وہ کر رہے تھے. اس میں مسائل کون کون سے تھے؟ جیسے مسائل ان میں سے یہ تھا کہ خود امام کی جو باتیں تھیں وہ شیعوں تک پہنچانا، شیعوں کے مسائل جو تھے تک لے جانا، ان کے جوابات واپس لا کے خود شیعوں تک پہنچانا. اور اس کے بعد اس دور میں غالی اور فرقے بہت سارے ایسے تھے کہ جو رونما ہو چکے تھے، ایسے تھے کہ امام کی شہادت کے بعد اپنے آپ کو امام بتانے لگے تھے. ظاہر ہے کہ اس دور میں سبھی حضرات جانتے تھے کہ خمس اور یہ زکوٰۃ اور تمام رقومات شرعیہ جو ہوتی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو امام تصور کر لو، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دو کہ ہم امام ہیں. لہٰذا بہت سارے لوگ تھے ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اور بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو نائب امام ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. لہٰذا اس دور میں بہت سخت مرحلہ تھا. اس دور میں امام کا کون اصلی نائب تھا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن یہ 4 نائبین اربع جو تھے انہوں نے شیعوں کو سنبھالا اور شیعوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے شیعوں کو بچایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہیں شیعہ کئی حصوں میں تقسیم نہ ہو جائیں، ان کو روکا. اور ظاہر ہے کہ رقومات شرعیہ جو تھیں وہ تک پہنچانا تھا، اور پھر امام ان کو جہاں جہاں پہنچانا چاہتے تھے وہ ان کے ذریعے سے پہنچتے تھے وہ چیزیں. اور ظاہر یہ 4 نواب اربع تھے، لیکن ان کے بھی نائبین تھے کہ جن کے ذریعے سے یہ رقومات شرعیہ کو کہاں پہ صرف کرنا ہے، کہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے، وہاں پہ ان کے ذریعے اپنے نوابین کے ذریعے سے ان شیعوں تک امام کی حفاظت کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی امام کے متعلق جو غلط چیزیں بیان کی جا رہی تھیں، جیسا کہ امام کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ امام آنے والے ہیں، امام ظہور کریں گے، تو امام جب ظہور کریں گے تو سیرت مصطفی پہ عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ سیرت مصطفی یہ تھی کہ وہ رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اور جب امام آئیں گے پردے سے، جب غیبت کبریٰ کے بعد جب آئیں گے واپس پلٹ کے امام، تو اس وقت امام لوگوں کے درمیان میں قتل و غارت کریں گے اور لوگوں کے درمیان میں تلوار کے ذریعے سے کام کریں گے. حالانکہ یہ ان کا غلط تھا، یہ اس طریقے کی باتیں جو ہے پھیلائی جا رہی تھیں. تو اس دور میں نواب اربع جو تھے وہ خاموش نہیں بیٹھے بلکہ اپنے کام کو کرتے رہے اور لوگوں تک امام کے متعلق جو
ایسے عقیدتی مسائل تھے کہ جس میں لوگ منحرف ہو رہے تھے شیعوں سے اور اسلام سے، ان نوابین اربا نے ان کو یکجا کیا، اور یکجا کرنے کے بعد جو صحیح عقیدہ تھا شیعوں کا وہ لوگوں تک پہنچایا. یہ ان کا کام تھا. شاید یہ نہ ہوتے تو بہت سارے انحرافاتی عقائد اور زیادہ پھیل سکتے تھے. لہذا ان کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کے اوپر روک لگائی گئی. اور اس کے بعد جب آخری نائب محمد علی ابن محمد سمری جو تھے، ان سے یہ کہا کہ آخری نائب ہو، اس کے بعد ہماری غیبت کبریٰ شروع ہونے والی ہے، لہذا تمہارے بعد نہیں ہوگا. اس کے بعد نواب عام ہوں گے، نائبین عام ہوں گے، جن کی تقلید لوگوں کے اوپر ضروری ہوگی. جی قبلہ، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ کا ٹائم بچا ہے، اور اس میں جو ہے میں ایک سوال مزید اضافہ کروں. سوال یہ ہے کہ ظاہر اس دور میں جو ہے کس طریقے سے مومنین امام زمانہ علیہ السلام کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سوال پر قبلہ تقریباً ہمارے پاس 3-4 منٹ کا ٹائم ہے، بسم اللہ کیجیے. امام زمانہ علیہ السلام کے قرب کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسا امام کہتے ہیں، اگر لوگ جو ہیں ہماری کلام اور ہماری باتوں کی خوبصورتی کو سمجھ جائیں تو خود بخود سے لوگ اتباع کریں گے. لہذا سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے کلام کو سمجھیں، ان کی خوبصورتی کو سمجھیں، ان کی معرفت حاصل کریں. ان کی شناخت سب سے اہمیت رکھتی ہے. اور الحمدللہ جو آپ کا یہ چینل ہے معرفت منتظر کے نام سے ہے، لہذا چینل کے اوپر میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ معرفت امام زمانہ سب سے اہم چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے قرب امام زمانہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے متعلق ظاہر ہے کہ ابھی پہلے بھی بتایا کہ بہت ساری ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی گئی. صحیح. امام زمانہ جب آئیں گے تو سیرت مصطفی پہ عمل نہیں کریں گے. لہٰذا ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ رسول اللہ کے نائب ہیں امام زمانہ. جب وہ آئیں گے تو اسی طریقے سے عمل کریں گے جس طرح سے رسول اللہ عمل کیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ تلوار کرنے کے لیے آئیں گے، بلکہ وہ تبلیغی کام شروع کریں گے اور لوگوں کے لیے تبلیغ کریں گے، اور تبلیغ کرنے کے بعد امام زمانہ لوگوں کو راہ راست کے اوپر لائیں گے. اور یہ ضروری ہے کہ شناخت امام زمانہ علیہ السلام حاصل کریں، اور جیسا انہوں نے ہمیں بتایا اتباع کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے وہ کریں. جیسا کہ قرآن نے بھی کہا ہے اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، کہ تم اللہ کی اطاعت، رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے ان کی اطاعت کرو. لہٰذا ہمارے زمانے کا جو امام ہے اس کی اتباع کریں. امام علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ امام نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا. اب باعث عزت انسان کیسے بنے گا، باعث ذلت کیسے بنے گا؟ کہ اقوال کے اوپر عمل کرتا ہے اگر انسان تو باعث عزت بنتا ہے. لیکن اگر انسان ہے کہ امام کے چاہنے والے ہیں اور اس کے بعد بھی مخالفت کرتا ہے امام کے اقوال کی اور امام کے کردار کی، جیسا امام نے کیا اس کی مخالفت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے قریب تو نہیں جا سکتے ہیں، بس امام زمانہ سے دوری ہوگی. اور امام زمانہ علیہ السلام اعمال کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد گریہ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ امام زمانہ کا تنہا گریہ نہیں ہے بلکہ 14 معصومین بھی گریہ کرتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی گریہ کرتی ہیں اپنے لال کو دیکھ کے. لہٰذا ایسے اعمال انجام دیں کہ جس سے ہمارا امام خوش ہو ہمارے اعمال کو دیکھ کے، تاکہ 14 معصومین بھی امام کے ساتھ خوش ہوں، اس لیے کہ اپنے لال کو دیکھ کے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی گریہ کرتے ہیں. لہذا ہمارے اعمال اگر برے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا کو رولانا ہوا ہے اور رسول اللہ کو گریہ کرانا ہوا ہے. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ قربت امام زمانہ کے لیے ہم اتباع اہل بیت علیہ السلام کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں کہ ہم کو قریب ہے. این الطالب، این الحسن وین الحسین، این ابناء الحسین، صالح بعد صالح، صادق بعد الصادق، این السبیل بعد السبیل. یہ تمام جملے جو ہیں امام زمانہ علیہ السلام بے شک سنتے
لیے ضروری ہے کہ دعائے ندبہ، دعائے کمیل اور بھی جو دعائیں امام زمانہ علیہ السلام ہیں سے متعلق ہیں ان کو ہم پڑھیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے دور میں دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف پڑھا جائے۔ جی بے ایک شک، سلامتی امام زمانہ ہے، ایک فرض ہے، جیسے الہی عظم البلا و برح الخفا کے لیے فرمایا گیا، امام نے فرمایا کہ ہمارے لیے وہ دعا پڑھا کرو، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں بے شک، تاکہ امام زمانہ ہو جائیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی مظلومیت اتنی زیادہ ہے کہ امام خود فرماتے ہیں، عالم دین سے فرماتے ہیں کہ میرے غربت اتنی زیادہ ہے کہ جس جگہ پہ تمام لوگوں کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے کھڑا ہو کے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بے شک، لیکن اسی جگہ شیعہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن ابھی میرا ظہور نہیں ہو رہا ہے۔ بے شک، لہذا سب کے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ جس سے امام زمانہ علیہ السلام خوش ہو جائیں اور رنجیدہ نہ ہوں، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی انتظار میں ہیں کہ ہمارے شیعہ بھی جمع ہو جائیں، سب اکٹھا ہو جائیں، تمام شیعہ جتنے امام کو سپاہی چاہیے کم از کم اتنے امام کے سپاہی تیار ہو جائیں۔ لہٰذا اتباع اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے ضروری ہے اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا بہت ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہیں۔ سلامت رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید واجد علی زیدی صاحب۔ بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور حدیث کو انشاءاللہ سماعت کرتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آخری جو یہاں پہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے وہ یقیناً اسی متعلق ہے کہ ہم جو آج کے دور کی جو ضرورت ہے اور آج کے دور کی جو ہمارے وظائف میں سے ہے، جیسے مولانا نے فرمایا کہ ہمارے وظائف میں سے ایک وظیفہ خود امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو دعا میں یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کے لیے دعا کرتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے اور فطرت انسانی بھی یہی ہے کہ انسان ہر اس چیز کے لیے دعا کرے گا کہ جو اس کی ضرورت کی چیز ہوگی۔ کوئی صاحب اولاد نہیں ہوگا تو وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرے گا، اور اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو وہ یقیناً تنگ دستی سے باہر نکلنے کے لیے دعا کرے گا۔ اگر کسی کے پاس مزید یعنی اس کے وجود میں بیماری ہے تو بیماری کو رفع کرنے کے لیے دعا کرے گا، اور حتیٰ کوئی بھی مشکل ہو تو اس کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے۔ اور دعا کے لیے بھی ظاہر ہے کہ وہی جگہ انتخاب لوگ کرتے ہیں کہ جو مقدس جگہ ہوتی ہے، اور مخصوصاً لوگ جو ہے دور دراز سے حضرت سید شہداء علیہ السلام کے قبے کے نیچے آ کے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس کی بھی ایک خاص جو روایت میں جو ہمارے پاس موجود ہے کہ ظاہر ہے وہی جگہ جو مقدس جگہ ہوا کرتی ہیں وہاں پر دعا جلدی قبول ہوا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو دنیاوی دعائیں ہیں۔ انسان جو ہے دنیا میں گرفتاریاں ہیں، دنیا کی گرفتاریاں ہیں، لیکن دنیا کی گرفتاری اتنی بڑی گرفتاری نہیں ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ نکل نہ سکے۔ مشکلات ہے اپنی جگہ پہ اور وہ دعا بھی یقیناً کرنی چاہیے، لیکن
جو اصل دعا ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا ہے، چونکہ یہ سب مشکلات جو ہے اسی وقت حل ہو جائیں گے جب حضرت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائے۔ تو ظہور کے لیے یہ ہے کہ خود ظہور کی دعا کرتے ہوئے اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جب ہم ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں تو گویا ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں ان سب مشکلات کو رفع کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے جب امام ظہور کریں گے تو یہ سب چیزیں جو دنیاوی ہمارے تکالیف ہے یہ اسی وقت حل ہو سکتے ہیں کہ جب امام ظہور کریں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ دعا کے لیے بھی جو آداب دعا ہے، یقیناً عام دعا کرنے کے لیے بھی آداب ہے، اور آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ آداب کے اوپر انسان جو ہے وہ آداب رکھے گا تو دعا کر کے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ظاہر امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کے لیے بھی سب سے پہلے جو ہمارا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم واجبات کی ادائیگی کریں، اور جو محرمات ہے، حرام چیزیں ہیں، ان سے جو ہے وہ دوری اختیار کریں، واجبات کو اہمیت دے، اور جو حرام چیزیں ہیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے اور ان کے رسول نے منع فرمایا ہے، یقیناً اسے ہم جو ہے وہ دوری اختیار کریں اور کسی حالت میں بھی اس چیز کی طرف نہ جائیں۔ آپ یقین جانیں کہ بہت سارے تواریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ صلحاء کو حتیٰ مشکلات پیش آتے تھے اگر حرام کی طرف نہ چلا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے دوری فرماتے تھے۔ اور آج کل کے دور میں بھی بہت سارے مومنین کی مثالیں ہیں کہ جہاں مثلا بعض ایسے ملکوں میں وہ رہتے ہیں کہ جہاں یہ شراب کی فیکٹریاں ہیں یا دوسرے جو حرام چیزیں ہیں، کلبز ہے یا دوسرے بہت سارے جو آپ بہتر جانتے ہیں، گناہ ہے، ہمارے مذہب میں ان چیزوں کی ممانعت ہے، وہاں پہ ان کو جاب ملتی ہے اور اچھی تنخواہ ملتی ہے، لیکن وہ منع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے اسلام میں اور ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے رول اور ریگولیشنز کے مخالف چیزیں ہیں، تو وہ ان چیزوں سے منع کر دیتے ہیں، اور اس چیزوں کو، اس پیسے کو بھی قبول نہیں کرتے کہ جہاں پر اس قسم کے واقعات اور اس قسم کی حرام چیزوں کی طرف انسان جو ہے حرام کے مرتکب ہونے کا ڈر ہو، تو ان سے یقیناً یہ لوگ جو ہے آج کل کے مومنین بھی تقوی اختیار کرتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے انسان میں غیرت اور جذبہ، اور دین کی غیرت، دین کا جذبہ یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے اندر دین کا جذبہ ہونا چاہیے، دین کی غیرت ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم دین کو دنیا کے لیے قربان کر دیں، چونکہ واقعات ایسے، امتحانات انسان کے ساتھ پیش آتے، اور ہر انسان امتحان میں گرفتار ہے۔ قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لیا کرتے ہیں۔ تو امتحان جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی بڑا امتحان ہوگا، کسی کے ساتھ چھوٹا امتحان، ہر بندے کے ساتھ ان کے وسعت کے مطابق امتحانات ہوا کرتے ہیں، اور جتنی ہماری وسعت ہوگی اللہ اسی اعتبار سے امتحان بھی لے گا۔ تو جہاں پر انسان ہے، حرام جانے سے آپ کے امتحان لیا جائے گا کہ آپ حرام کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے۔ تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امتحان میں پاس ہو جائے اور اس حرام کے مرتکب نہ ہو جائے خدا نخواستہ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے انہی کی اہمیت ہے، اور انہی کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ جو امتحان ہے، چاہے وہ چھوٹے سطح کا امتحان ہے یا بڑی سطح کا امتحان ہے، اس میں جو ہے ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اور اس حرام سے جو ہے ہمیں بچنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کر لیا کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایک ایسی چیز کے ساتھ امتحان کی جاتی ہے کہ جہاں وہ بس اوقات خدا نخواستہ چیز چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس میں وہ پھنس جاتا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے بین الحرمین کربلا مقدسہ میں دعا گو ہیں، اور سب کی طرف سے نائب و زیارہ ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔